अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग डिसाइफर विद अब्दुल बासित। मैं हूं मुंतहा हसन। नाज़रीन, आज के अपने डिसाइफर में हम बहुत से मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं। चूँकि हमें वक्त की किल्लत तो रहती ही है, लेकिन आज के शो में हम कोशिश करेंगे कि हम तमाम तर मौज़ूआत जिनका इंतखाब हमने किया है उन पर सैर हासिल गुफ्तगू कर सकें। तो सबसे पहले बात होगी ईरान अमेरिका मुमकिना मुआहदे की, और इसके साथ साथ ज़ोजिला टनल की सिंतास मुआहदा डिस्कस करेंगे, और शो के आखिरी हिस्से में बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान के पास भारत ही अब आखिरी ऑप्शन बचा है, किस तरह से कि पाकिस्तान भारत के साथ तिजारत करके ही क्या अपनी इक़्तिसादी सूरत हाल बेहतर कर सकता है। आखिर इस तमाम बयानिए के पीछे कौन लोग हैं। आगाज़ करेंगे डिसाइफर का। वेलकम बासित साहब। जी बहुत शुक्रिया मुंतहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और डिसाइफर देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। बड़ी तैयारियां की जा रही थी जिनीवा जाने की, आपने भी की क्या तैयारी? नहीं, मैं क्यों जिनीवा जाऊंगा। चलें, मैं ईरान एक्चुअली जिनीवा में रह चुका हूँ तकरीबन 3 साल। मैं पोस्टिंग वहाँ कर चुका हूँ एक। तो फिर ईरान ने क्यों इनकार कर दिया जिनीवा जाने हाँ, से? ईरान ने जो अभी कुछ हतमी तौर पे कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो अब्बास अराग़ची साहब हैं फॉरेन मिनिस्टर ईरान के, उनकी तरफ से एक बयान मंसूब किया गया है कि अगर हमने मुआहदा करना भी हुआ तो हम ये थिएट्रिक्स हमें पसंद नहीं हैं जो प्रेसिडेंट ट्रम्प चाहते हैं। अगर हमने करना हुआ तो हम ऑनलाइन ही कर लेंगे, डिजिटल वर्चुअल कर लेंगे, हमें जाने की ज़रूरत नहीं है जिनेवा। तो ये भी देखिए ना, अब तंग कर रहे हैं, टीस कर रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प को। वो चाहते हैं जेडी वैंस वहाँ पे हो, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी जाने के लिए तैयार थे। हाँ जी। तो लेकिन अभी भी कुछ हतमी तौर पे नहीं कहा जा सकता। मुमकिन है कि ईरान फाइनली ये फैसला कर ले और बाकिर कालीबाफ जो हैं उनके पार्लियामेंट के स्पीकर वो आ ही जाएं जेनीवा जेडी वैंस के साथ दस्तखत कर। लेकिन ईरान से कुछ बाईद भी नहीं है, वो वाकई इसी किस्म का काम ना करें कि वर्चुअल ही दस्तखत हो जाएं और एक तकरीब हो जाए जिसमें तमाम लोग बैठे हों, जेडी वैंस, हमारे प्राइम मिनिस्टर और बाकी भी जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं मुख्तलिफ ममालिक के, लेकिन ईरान का डेलीगेशन तेहरान में ही बैठ के उस पर मुआहदा कर रहा हो। लेकिन ये पता नहीं किस तरह होगा, आई डू नॉट नो। बेहतर तो यही है कि अब ईरान ने अगर फ़ैसला कर ही लिया है तो आ जाना चाहिए जनीवा, मुसाफिया भी हो जाएगा, उससे एक बाहमी एतमाद ही पैदा होता है। लेकिन साथ साथ ये भी बड़ी मुश्किल है कि अमेरिका पे एतमाद करना बज़ाते ख़ुद एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प की आए दिन पॉलिसीज़ तो बदलती रहती है ना, कभी जंग करते हैं, कभी अमन की तरफ आते हैं। तो ईरान ने भारत अब एक नया शोशा छोड़ा है। आप देखते ये हैं कि आया वाकई 17 तारीख को या उससे पहले डेलीगेशंस पहुंचते हैं, नहीं पहुंचते, ईरान का क्या। और अगर ईरान यही इंसिस्ट करता है कि हम इसको वर्चुअल कर सकते हैं तो फिर अमेरिका भी ऑब्वियसली वो भी कोई पोजीशन तो लेगा कि वर्चुअल हो सकता है, नहीं हो सकता, उससे कितनी ऑथेंटिसिटी होती है एक वर्चुअल चीज़ की और फिज़िकल प्रेजेंस से दस्तखत की और चीज़ होती है ना जी। बिल्कुल। तो बहरहाल इसके पीछे गारंटर्स भी होंगे। हमारे लिए अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है, सच्ची बात तो ये है, क्योंकि अब्बास अराग़ची साहब ने उसको कह दिया इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, सो विच इज़ अ गुड थिंग। हमारे वो एक्नॉलेज करते हैं अमेरिका भी और ईरान के कि पाकिस्तान की कोशिशों ही की वजह से ये सब कुछ मुमकिन हुआ है। तो ये एक क्रेडिट जाता है पाकिस्तान की सफारतकारी को, और हमें इस पे फ़ख्र होना चाहिए कि पाकिस्तान एक बड़ा अहम मस्बत और तामीरी किरदार अदा किया। वो अलग बात है कि अब जो मुज़ाकरात भी होने हैं अगले 60 दिनों में, वो भी शायद पाकिस्तान में होंगे कहा जा रहा है। वो किस लेवल पे होते हैं, वर्किंग लेवल पे होंगे शायद। जैरेड कुशनर और विटकॉफ वगैरह वहाँ से आएँ और इधर से शायद अब्बास अराग़ची हों ईरान से। लेकिन अगले 2 माह अगर वाकई इस्लामाबाद में होते हैं तो काफ़ी ट्रैफिक के हालात मुश्किल में आ जाएंगे। लेकिन चलिए, पाकिस्तान की खातिर हम श्योर कि इस्लामाबाद के लोग ये मुश्किल भी झेल लेंगे। लेकिन यही है कि एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन डेवलप हो गई है। अब देखना ये है कि जो इश्यूज़ हैं वो किस तरह सेटल होते हैं, क्योंकि ईरान ने तो बड़े वाज़े तौर पे कह दिया है कि अभी कुछ सेटल नहीं हुआ, अभी हम ओवरऑल एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं कि इन इशू से बात होगी। तो अभी हमने कोई डिसाइड नहीं किया। लेकिन ये ज़रूर ईरान ने कहा है कि अमेरिका ने ये फ़ैसला कर लिया है, बल्कि ये इनिशियली होगा कि $24 बिलियन का जो मामला है फ्रोज़न एसेट्स का, उसमें से
12 بلین ڈالر وہ ایران کو فوری طور پہ مل جائیں گے، ریلیز ہو جائیں گے. تو یہ ایک بڑی اہم جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایران کی اچیومنٹ ہے کہ انہوں نے ڈیسپریشن میں کوئی فیصلے نہیں کیے. بالکل اس جنگ کے باوجود کہ وہ 2 ایٹمی طاقتوں سے نبرد آزما تھے، لیکن ان کی ریزیلینس دیکھیے، ان کا ایک سیلف اسٹیم دیکھیے، تو انہوں نے کبھی لچک نہیں دکھائی کسی معاملے میں جو اصولی ایشوز ہیں. دوسری جانب ایک اور اچھی چیز بھی ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں، اور پاکستان کے نقطہ نظر سے بھی اچھی ہے، کہ متحدہ عرب امارات نے کم از کم ایران جو خبریں مل رہی ہیں اس کے تحت ایران کے ساتھ اب تعلقات وہ بہتر کرنا چاہتے ہیں. اور جو متحدہ عرب امارات کے پاس کہتے ہیں تقریباً 20 بلین ڈالر کے فروزن ایسٹس ایران کے موجود ہیں، تو اس میں سے انہوں نے 3 بلین ڈالر آلریڈی دے دیے ہیں ایران کو، اور باقی بھی وہ دینے کو تیار ہیں اور اس پہ بات چیت ہو رہی ہے. تو اس سے یہ ثابت بھی ہوتا ہے کہ متحدہ عرب امارات نے بھی یہ سوچ لیا ہے کہ خلیج میں دیکھیے نا، اگر ان کو اپنی ترقی چاہیے، دبئی، ابوظہبی، یہ سارے جو سینٹرز بنے ہوئے ہیں دنیا بھر کے، اگر انہوں نے کمپیٹ کرنا ہے دنیا کے ساتھ تو پھر وہ ایران کے ساتھ وار افورڈ نہیں کر سکتے. ایک تو چونکہ متحدہ عرب امارات کی جو ڈیموگرافی ہے وہ بڑی ایک کہہ لیجئے کہ اس کے لیے ایک ڈاؤن سائیڈ ہے متحدہ کے لیے. تو ایران ایک بہت بڑا ملک ہے، 90 ملین سے زائد لوگ ہیں، تو ایران کے ساتھ تعلقات کو بگاڑ کر اور ایک وار کی سچویشن میں رہ کر وہ ترقی نہیں کر سکتے. جو نقصان متحدہ عرب امارات کو ہوا ہے اس جنگ سے وہ اب سب کے سامنے ہے نا. تو متحدہ عرب امارات نہیں چاہے گا کہ یہ صورتحال بہت عرصے تک کنٹینیو رکھے. گوگے سب کی خواہش تو یہ ہو سکتی تھی کہ ایران میں رجیم تبدیل ہو جاتی، ایران بہت کمزور ہو جاتا، لیکن وہ ہو نہیں پایا. ہمارا بھی شاید شروع میں سب کا خیال یہی تھا کہ ایران زیادہ عرصے ٹھہر نہیں سکے گا امریکہ اور اسرائیل کے اگریشن کے سامنے، لیکن جس طریقے سے ایران نے اپنے آپ کو کنڈکٹ کیا ہے، ایوری واز سرپرائزڈ. تو اس لیے اب امارات کو یہ شاید انہوں نے فیصلہ انہوں نے دیکھ لیا، بھانپ لیا ہے کہ اب ایران کے ساتھ پنگا لینا ٹھیک نہیں ہے. بہتر ہے کہ ان کے ساتھ اگر دوستی نہیں ہے تو کم از کم ایک نارمل ورکنگ ریلیشن شپ بھی ہو. تو یہ بھی ایک اچھا فیصلہ میرے خیال میں امارات نے کیا. اس سے یہ ہوگا کہ ہم پہ بھی جو پریشر ہیں وہ بھی کم ہوں گے اور ہمارے لیے بھی اور راستے بھی کھلیں گے. تو یہ بھی ایک بڑا اچھا کام ہوا. دوسری جانب دیکھیے، جہاں پاکستان امریکہ کے تعلقات میں ایک وارمتھ ہمیں نظر آتی ہے آج کل ٹرمپ صاحب کے زمانے میں، اس کی وجوہات ہم سب جانتی ہیں اور ہمارے ناظرین بھی جانتے ہیں. لیکن ایک بڑی آپ کہہ لیجئے کہ تھوڑی سی سیٹ بیک پاکستان کو ملا، ان دا سینس کہ یہ سیٹ بیک ملنا نہیں چاہیے تھا لیکن یہ مل گیا. یونائیٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل میں جو 1267 القاعدہ کمیٹی ہے، اس کے تحت ہم نے پچھلے سال ستمبر میں جو BLA ہے اور مجید بریگیڈ ہے، ہم نے کہا کہ جی ان کو آپ دہشت گرد تنظیمیں قرار دے دیجئے اور ان پہ پابندی لگا دیجئے. اور اس میں کوئی پاکستان اور چائنا نے مل کر یہ پروپوز کیا. تو اس میں قطعاً کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے تھی. ایک تو دیکھیے یہ ہے کہ خاص طور پہ امریکہ نے دونوں BLA کو اور مجید بریگیڈ کو بھی یہ فورن ٹیررسٹ آرگنائزیشنز قرار دیا ہوا ہے. تو اگر آپ نے اس کو اپنے ملک میں یہ کیا ہوا ہے تو پھر کوئی وجہ نہیں بنتی کہ آپ اقوام متحدہ میں بھی وہی کام نہ کریں. لیکن 3 ممالک نے جو 3 پرماننٹ ممبرز ہیں، 5 میں سے 3 امریکہ، فرانس اور UK نے اس پہ ٹیکنیکل ہولڈ لگا دیا. اب یہ ٹیکنیکل ہولڈ کیوں لگایا اس کی ہمیں سمجھ نہیں آئی، کیونکہ ایک تو دیکھیے نا، جس طرح میں نے پہلے کہا، امریکہ نے تو پہلی ان کو فورن ٹیررسٹ آرگنائزیشن قرار دیا ہوا، ڈکلیئر کیا ہوا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ BLA اور مجید بریگیڈ جو بھی پچھلے سال واقعات ہوئے، وہ جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا ٹرین کا، اور بھی بہت سے انہوں نے دہشت گردی کی کارروائیاں کی ہیں، انہوں نے ان کی ذمہ داری بھی قبول کی ہے کہ انہوں نے کیے ہیں. جب ایک آرگنائزیشن، ایک ملیٹنٹ آرگنائزیشن جو ہے، ٹیررسٹ آرگنائزیشن، وہ خود کہہ رہی ہے کہ جی ہم نے یہ دہشت گردی کی کارروائیاں کی ہیں، تو دنیا کو اور کیا چاہیے؟
مطلب کوئی شواہد کی کمی تو نہیں ہے نا. سینکڑوں لوگ شہید ہو گئے ہیں ان دہشت گردی کی کارروائیوں میں, چاہے وہ سویلینز ہوں یا ہمارے سیکیورٹی پرسنل ہوں. تو مجھے سمجھ نہیں آتی اگر سپٹمبر میں ہم نے یہ پروپوز کیا, ابھی کہیں مئی کے مہینے میں شاید اس ماہ کے شروع میں یہ خبر سامنے آئی, تو یہ ہونا نہیں چاہیے تھا. یہ کیوں ہوا آئی ڈو ناٹ نو. شاید ہم بائیلیٹرلی ان معاملات کو نہیں صحیح طور پہ آگے لے کر جا سکے, خاص طور پہ لنڈن, پیرس اور واشنگٹن میں. مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طرح ہو سکتا ہے ریئلی. ٹھیک ہے, فرانس کے بڑے زبردست تعلقات ہیں بھارت کے ساتھ, بالکل. بلکہ ابھی مودی صاحب جو ہیں G7 سمٹ جو ہو رہی ہے 15 سے 17 جون فرانس میں, مودی صاحب اس میں جا بھی رہے ہیں, اور ممکن ہے کہ ان کی ملاقات ہو بھی جائے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے بھی. لیکن اور یہ تو مطلب مجھے کہنے میں قطعاً کوئی آر نہیں ہے کہ یقیناً جب یہ ریکویسٹ ہم نے دی ہوگی سپٹمبر میں یا پروپوز کیا ہوگا تو بھارت ایکٹیو ہو چکا ہوگا, اور انہوں نے کہا ہوگا کہ جی دیکھیے ہم تو بار بار بہت سے لوگوں کو یہاں پہ پروپوز کرتے ہیں کہ اس پہ آپ ان کو 1267 کمیٹی میں ڈالیے, ڈیزگنیٹ کر دیجئے, لیکن پاکستان اور چین مل کر ہر جو بھی ہم بات کرتے ہیں اس پہ ٹیکنیکل ہولڈ لگا دیتے ہیں. تو یہ بہتر یہی ہے کہ پاکستان اور چین کو ذرا پریشر میں ڈالنے کے لیے ہم بھی یہ کام کر دیں. لیکن یہ کوئی بات بنتی نہیں ہے. پاکستان اور چین اگر کوئی بات کرتے بھی ہیں تو ان کی ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں مزید شواہد آپ پیش کریں کہ واقعی جو آپ کر رہے ہیں جو بھی آپ نے. لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیے بہت سے ایسی آرگنائزیشنز ہیں یا بہت سے لوگ بھی ایسے ہیں جن پہ شاید پاکستان نے چائنا نے ٹیکنیکل ہولڈ لگایا ہو, لیکن اس کے بعد ہم نے وہ ٹیکنیکل ہولڈ ہٹا دیا. لیکن اس معاملے میں تو کچھ شواہد تو بڑے موجود ہیں نا ہمارے پاس. مجید بریگیڈ اور BLA تو خود ہی کہتے ہیں کہ ہم دہشت گردی کاروائیاں ہی کروا رہے ہیں, تو پھر اور ثبوت کیا چاہیے. تو یہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ بائیلیٹرلی ہم شاید US اور فرانس اور UK کے صحیح طور پہ اپنا کیس پیش نہیں کر سکے. صحیح. یہاں لیں گے مختصر سا وقفہ, بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ بھارت نے کیا بڑا کام کیا ہے. جی باسط صاحب, بھارت نے بڑا کام کیا ہے. ایک جانب زوجیلا ٹنل بنا دی تو دوسری جانب ہم سن رہے ہیں کہ چناب سے پانی بھی جو ہے وہ بیاس کی جانب ڈائیورٹ کر دیا جائے گا. یہ عزائم کیا ہیں بھارت کے؟ بھارت کو اپریشیٹ تو کرنا پڑتا ہے. ہماری دشمنی صحیح, لاکھ عداوتیں صحیح, لیکن اپریشیٹ تو کرنا پڑتا ہے کہ بڑا کلیئرٹی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. ابھی دیکھیے نا زوجیلا ٹنل, یہ تقریباً آپ کہہ سکتی ہیں کہ 11,500 فٹ کی بلندی پہ کوئی بہت لمبی ٹنل ہے. لمبی ٹنل بھی ہے ایکچولی, 13 سے 14 کلومیٹر لانگ ٹنل یہ بنا رہے ہیں, جو کہ کارگل کو کنیکٹ کرے گی کشمیر کے ساتھ. سونا مرگ کشمیر میں جو علاقہ ہے, اور یہ مینا مرگ شاید کارگل کے پاس علاقہ ہے, تو ان دونوں کو وہ کنیکٹ کرے گی. اب ہوتا کچھ یوں ہے, اور یہ تمام معاملات شروع ہوئے جب مقبوضہ جموں اور کشمیر کی جو خصوصی حیثیت تھی اس کو ہٹا دیا گیا تھا. یہ ٹنل کام میرے خیال میں اکتوبر 2020 میں کہیں شروع ہوا, تو 6 سال کے عرصے میں اب بھارت نے اس کو آلموسٹ کمپلیٹ کر لیا. ابھی اس کے آخری حصہ ہو گیا ہے, تو کچھ عرصے کے بعد یہ کمپلیٹ ہو جائے گی. تو جو پہلے 4-5 گھنٹے لگتے تھے پہنچنے میں کارگل سے کشمیر, اب وہ سفر جو ہے 30 سے 40 منٹ میں ہو جائے گا. جی. اور پہلے سردیوں کے دنوں میں, مہینوں میں تو سفر ممکن ہی نہیں تھا, کیونکہ ساری برف پڑ جاتی تھی. تو اب وہ یہ آل سیزن ٹنل ہے, سارا سال اب جو ہے آنا جانا ٹھیک ہو جائے گا لداخ اور کشمیر کے درمیان. تو ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. ایک تو اکنامک اس کے جو بھی فائدے ہوں گے وہ بھی ہوں گے, جو تجارت ہوتی ہے ان شہروں کے درمیان یا لداخ اور کشمیر کے درمیان, ایک تو وہ ایسپیکٹ ہے. دوسرا بھارت کے لیے اس کی آرم فورسز کی اور اس کی آرمی کے لیے, اس کی سیکیورٹی فورسز کے لیے جو موبیلٹی ہے وہ بھی اب سارا سال ہوگی. پہلے تو بہت مشکل ہوتا تھا نا, باہر آپ
کریں، ٹرانسفر کریں، لوگوں کو ٹرانسپورٹ کریں، سیکیورٹی پرسنل کو. اگر کوئی سچویشن بن جاتی ہے تو وہ بائی روڈ تو نہیں ہو سکتا. جی اب یہ سارا کام بائی روڈ ہو جائے گا، اور ٹائم بھی دیکھیے کتنا بچایا انہوں نے. تو یہ بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ایک اسٹریٹجک کلیئرٹی کے ساتھ بھارت آگے بڑھ رہا ہے، خاص طور پہ کشمیر اور لداخ کے علاقوں کو لے کر. کیونکہ یہاں بھی اگر آپ دیکھیں تو لداخ میں بھی اس وقت جموں کشمیر کی تو ہم بات کرتے ہی کرتے ہیں نا کہ 8 لاکھ کے قریب سیکیورٹی پرسنل یہاں پہ ڈپلائیڈ ہیں، لیکن لداخ میں بھی تقریباً 70,000 کے قریب سیکیورٹی پرسنل ڈپلائیڈ ہیں. یہ الگ ہیں جی ان سے جو کہ بھارت نے لائن آف ایکچوئل کنٹرول جو چائنا کے ساتھ ہے وہاں ڈپلائمنٹ الگ ہے. وہاں بھی جو ہے، اور یہ کافی طویل بارڈر ہے، چائنا تقریباً 823 کلومیٹر لانگ لائن آف ایکچوئل کنٹرول. تو یہ سارا ڈسپیوٹڈ علاقہ ہے. چائنا کے کلیمز ہیں، بھارت کے بھی کلیمز ہیں، لیکن کویسچن یہی ہے کہ بھارت ایک کلیئرٹی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، اور اس کی کوشش یہی ہے کہ اپنا جو آکوپیشن بلکہ اب انیکسیشن اس جی کو مزید سے مزید کنسالیڈیٹ کرے، اور کسی کو یہ بات کہنے کی جرات ہی نہ ہو، ہمت ہی نہ ہو کہ جی یہ بھارت کے علاقے نہیں ہیں. تو ان کو مکمل طور پہ اب انٹیگریٹ کرنے جا رہا ہے. ساتھ ساتھ ڈیموگرافی کے ایشوز تو چل رہے ہیں، جس طرح وہ ہندوؤں کو، بھارت کے جو ہندو ہیں ان کو ڈومیسائل ایشو کر رہے ہیں، وہاں جا کے اب سیٹل ہوں. تو ہمارے ہاں ابھی تک شاید ان چیزوں کا ادراک نہیں ہے لوگوں کو. بالکل ایسے ہی ہے. کوئی ایسا کاؤنٹر کس طرح ہم کر سکتے ہیں اس کے بارے میں کوئی کلیئرٹی مجھے کم از کم نظر نہیں آتی. ممکن ہے کہ ہو، ہم سے شیئر نہیں کرتے اپنے اسٹریٹجک تھاٹس جو ہیں ان کے، یا جو بھی ایک اسٹریٹجی ان کی ہے، لیکن لگتا نہیں ہے کہ پاکستان میں کوئی کلیئرٹی ہے ان معاملات میں. ہم تو آزاد جموں اور کشمیر کے معاملے میں اتنے جی اس وقت گھرے ہوئے ہیں کہ ان چیزوں کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں جاتی. تو اس کا ذرا فائدہ آپ دیکھیے، اس پہ بھی تقریباً بھارت نے 7,000 کروڑ روپیہ خرچ کیا اس ٹنل کو بنانے میں، اور یہ کوئی آسان کام نہیں تھا. دیکھیے نا، پہاڑوں کے اندر سے نکالنا ٹنل، بالکل. اور جس طرح میں نے پہلے کہا 11,500 فٹ کی بلندی پہ، تو کوئی آسان، یہ بہت بڑی بات ہے. اور مطلب شاباش دینی تو پڑتی ہے ان کو، ان کے پرسپیکٹو سے. ہمارے لیے تو آبویسلی ایک میٹر آف کنسرن ہونا چاہیے. اور بات یہاں پہ آ کے نہیں رکتی، بات جس نے آپ نے کہا کہ سندھ طاس معاہدے تک بات چلی گئی ہے. اب چناب کا پانی جو ہے وہ بھارت ستلج بیاس کی جانب اس کا رخ کر رہا ہے. اب وہ سنا ہے کہ کچھ رپورٹس آئی ہیں کہ 1.2 ملین ایکڑ فیٹ پانی ہے جو چناب سے ڈائیورٹ کر کے کیا جائے گا ستلج کی جانب. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں 1.9 ملین ایکڑ فیٹ پانی ہے. تو متضاد خبریں ہیں، لیکن بہرحال ایک سگنیفیکنٹ اماؤنٹ جو پانی کی ہے وہ ڈائیورٹ کی جائے گی چناب سے ستلج کی جانب. صحیح. اب میں، اور اس پہ پاکستان احتجاج بھی کیا ہے، اور کرنا بھی چاہیے احتجاج، کیونکہ خطرات تو لاحق ہے نا. ہمیں تو بھارت نے نہیں بتایا کہ اس طرح ہم ڈائیورٹ کر رہے ہیں. لیکن کسی بھی قسم کا احتجاج کو بھارت جو ہے وہ ملحوظ خاطر تو رکھ نہیں رہا. وہ تو کہتا ہے نا جی ہمارا یہ ہے بھی نہیں. ہم نے تو وہ کہتا ہے کہ سندھ طاس معاہدہ تو اب افیکٹو ہے ہی نہیں نا، ہم نے اس کو سسپینڈ کر دیا ہے. تو اب ہم تو جو کریں سو کریں، ہمیں نہ پاکستان کو انفارم کرنا ہے. ہم نہ کورٹ آف آربیٹریشن کی بات مانتے ہیں جو سپلیمنٹل ایوارڈ ہے مئی کا پچھلے ماہ کا، نہ ہم اس کو مانتے ہیں، نہ ہم نیوٹرل ایکسپرٹ جو ورلڈ بینک نے لگایا تھا نہ ہم اس کی بات مانتے ہیں. اب تو جو ہم چاہیں گے سو کریں گے، اور کر رہے ہمیں بھی تنگ ہیں. نہ کریں آپ. ہاں جی. ہم سارے پروجیکٹ جب کمپلیٹ کر لیں گے اپنے، تو پاکستان کو فیٹ کمپلی دے دیں گے. اور پھر یہ سندھ طاس معاہدہ تو ویسے ہی ڈس فنکشنل ہو جائے گا اگلے 4-5 سالوں میں. جی. تو who cares about that. تو پاکستان کے لیے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لا فیئر کے پیچھے پڑے ہیں، ہر چیز قانون کی نظر سے دیکھ رہے ہیں. کوئی ہمارے ادھر بھی کوئی حکمت عملی نہیں ہے کہ کس طرح ہم بھارت کو واپس لا سکتے ہیں. گو کہ ابھی کوئی اتنی ارجنسی بھی نہیں ہوئی، سچی بات یہ ہے، کیونکہ ابھی جو پانی ہمیں ملنا چاہیے وہ ہمیں مل رہا ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اور بھارت کو مغربی جو دریا ہیں، جو مشرقی دریا، مغربی دریا جو ہیں، اس میں بھی ہمارا کوئی ایکسکلوسیو نہیں ہے. بھارت کو
نان کنزمپٹیو پرپزز کے لیے پانی استعمال کرنے کی اجازت ہے. رن آف دا ریور پروجیکٹ سے بھی استعمال کر سکتا ہے بجلی بنانے کے لیے. اسی طرح تقریباً 18,000 میگا واٹ بجلی بھارت پروڈیوس کر سکتا ہے مغربی دریاؤں سے, جو ہمارے سندھ, چناب اور جہلم. لیکن اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی چونکہ ایسی کوئی ایجنسی نہیں ہے, لیکن میرے اپنے خیال میں جو بھارت کی اسٹریٹجی ہے وہ تو یہی ہے کہ اس کو سسپینڈڈ رکھے, ابینس میں رکھے, اور پھر جو ہے جب دل کیا پاکستان کو ایڈوانس نوٹس دے دیا, فلڈس کا انفارمیشن دے دی, جب دل کیا نہیں دی, جب دل کیا پانی روک دیا, جب سیزن آئے گا کہ بارشیں نہیں ہوں گی تو پانی کا پانی روک دیا. اس طرح راوی میں ایک سیریس سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے, کیونکہ راوی کا جو پانی ہے وہ ہمارے لیے بڑا اہم ہے, ان دا سینس کہ مثال کے طور پر لاہور کو آپ لے لیجیے, اگر راوی کا پانی بالکل بند ہو جائے تو ہمارا جو انڈر گراؤنڈ جو واٹر ٹیبل ہے وہ بالکل اور ڈپلیٹ ہو جائے گا. وہ تو اگر پہلے آپ کو 150-200 فٹ گہرائی میں پانی مل جاتا تھا تو وہ ریچارج ایکویفرز جو ریچارج ہوتے ہیں, اب وہ اگر نہیں ہوگا تو یہ پانی کی اور قلت پاکستان میں ہو جائے گی. اب وہ بھارت کہہ سکتا ہے کہ جو تھا جہاں تک راوی کا تعلق ہے وہ تو ہمارا ایکسکلوسیو رائٹ ہے. اس میں تو جو 1960 کا انڈس واٹر ٹریٹی ہے اس میں بالکل واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ راوی, ستلج اور بیاس کا جو پانی ہے وہ صرف بھارت کا ہے. تو اگر ہم پاکستان کو راوی کا پانی ماضی میں دیتے بھی رہے ہیں تو ہم تو فیور کرتے رہے ہیں, تو ہم کسی اوبلیگیشن میں نہیں ہیں. اب پاکستان دیکھیے, جب بھی ایک فیصلہ کبھی ہوگا کہ اس ٹریٹی کو کچھ کلازز کو ری نیگوشیٹ کرنا چاہیے, تو میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو کلیم کرنا چاہیے ایسٹرن ریورس پہ, کہ بھئی راوی کا پانی بھی ہمیں ملنا چاہیے. جہاں مغربی دریاؤں کا پانی ہمیں 80% ملتا ہے تو وہاں ہمیں راوی کا بھی ملنا چاہیے, کیونکہ کلائمیٹ انوائرمنٹل چینجز اتنی زیادہ آ گئی ہیں کہ ہمارا اب ان پہ انحصار ہے. تو پاکستان کے لیے بھی جو ہے اپرچونٹیز تو نکلیں گی اگر کل کلاں کو یہ ری نیگوشیٹ ہوتا ہے. وہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بھارت کس طرح, کیونکہ ہم نے سارے کارڈز بھارت کے سامنے رکھ دیے نا, ان کو دے دیے. ہمارے پاس اس وقت کوئی کارڈ ہے نہیں جو کہ ہم صحیح معنوں میں کھیل سکیں. ہے بھی یہ شاید کھیلا نہیں چاہتے یا اس کا ہم پتہ نہیں ہے. I do not know what is really is the situation. لیکن یہ ضرور ہے کہ بھارت ایک بڑا ایک آپ کہہ سکتی ہیں کہ بڑی حکمت عملی کے تحت آہستہ آہستہ اسٹڈیلی بٹ شیورلی وہ اٹس موونگ ٹو ریئلائز اٹس آبجیکٹیوز both in the context of occupied Jammu and Kashmir and Indus Water Treaty. ہمارے ہاں بدقسمتی کے ساتھ کوئی ایسی مجھے مربوط حکمت عملی نظر نہیں آتی کہ ہم نے کس طرح بھارت کو کاؤنٹر کرنا ہے. صرف اسٹیٹمنٹس دینے سے اور ہائی آکٹین ریٹرک سے اگر باتیں ہو جاتی سیٹل تو بہت اچھا ہوتا. بالکل صحیح. وہ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی صبح شام اس قسم کی اسٹیٹمنٹ دیتے رہتے ہیں, تو کچھ ایران سے بھی سیکھیں نا. وہ بعد میں اگلے سیگمنٹ میں ہم بات کرتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ حکمت عملی تو ہونی چاہیے نا جی. صرف ٹیکٹکس کی بنیاد پہ آپ اسٹریٹجک آبجیکٹیوز اچیو نہیں کر سکتے, کیونکہ کہتے ہیں نا کہ اسٹریٹجی کے بغیر ٹیکٹکس جو ہوتے ہیں نا دیٹ از نوائز بیفور ڈیفیٹ. اگر اسٹریٹجی ہے ٹیکٹکس نہیں ہے تو پھر بھی بات بن جاتی ہے. لیکن صرف ٹیکٹکس پہ گزارا کر کے اسٹریٹجک آبجیکٹیوز کوئی نہیں ہے تو پھر بات نہیں بنتی. ٹرو. تو جیسے باسط صاحب نے بھی بتایا ہمیں کہ ایران سے کچھ سیکھنا چاہیے, کیا سیکھنا چاہیے, اور ایک بیانیہ جو کہ پاکستان میں پنپ رہا ہے یا کہ پنپ چکا ہے وہ بیانیہ بھی ہے کیا, یہ ڈسکس کریں گے ہم ایک مختصر وقفے کے بعد. ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک. باسط صاحب, پچھلے کچھ دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بیانیے پر بڑا زور و شور سے کام کیا جا رہا ہے انسائڈ پاکستان کہ ہمارے پاس پروگریس کرنے کے لیے اکنامکلی بھارت جو ہے وہ بڑا اچھا آپشن ہے. جو ہماری اقتصادی صورتحال ہے وہ ہم بھارت کے ساتھ تجارت کر کے جناب
اس کو پتہ نہیں کہاں لے جائیں گے. تو آپ اس بیانیے کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ بیانیہ درست ہے؟ اور اگر نہیں درست تو یہ کون سے لوگ ہیں؟ ان کو بھی آئیڈینٹیفائی کریں کہ جو اس طرح کے بیانیوں پر کام کر رہے ہیں. پہلے آپ کے جو دوسرا پارٹ ہے نا اس پہ بات کر لیتے ہیں. جی. بیانیہ تو کیا ہے بٹ اس کے بارے میں تو بات کرتا ہوں، لیکن جو لوگ ان کے پیچھے ہیں نا وہ کون لوگ ہیں؟ جی. وہ پاکستان کا وہی طبقہ ہے جو ماضی میں بھی یہی باتیں کرتا رہا ہے جب سے ہمارے تعلقات خاص طور پہ 5 اگست 2019 کے بعد. تو ہم مختلف قصے سنتے رہے، اسٹیٹمنٹس بھی آتی رہیں جو پاکستان کا جو انڈسٹریلسٹ ہیں وہ یہ باتیں کرتے ہیں، جنہوں نے شوگر ملیں بنائی ہوئی ہیں بھارت سے، ان کو یہاں پہ مینٹیننس کے لیے انجینئرز چاہیے جن کے انٹرسٹ ہیں. یہ کوئی پہلی دفعہ دیکھیے پاکستان کے اکنامک حالات کو ابھی سے تو خراب نہیں ہے نا. جی. جب ہماری تجارت ہو رہی تھی بھارت کے ساتھ 2019 سے پہلے تو کیا پاکستان اکنامکلی بہت ترقی کر رہا تھا؟ بالکل. کوئی بتا دے مجھے نا. تقریباً $2-2.5 بلین کی ہماری ٹریڈ تھی، اور اس میں بیلنس آف ٹریڈ 1996 کے بعد سے اگر آپ پوچھئے، جب بھارت نے ہمیں موسٹ فیورڈ نیشن کا اسٹیٹس دیا تھا، تو مسلسل بھارت بیلنس آف ٹریڈ جو ہے بھارت کے فیور میں جا رہا ہے. ہونا تو یہی چاہیے تھا نا کہ ہمیں ایم ایف این ملا ہوا ہے اور بھارت کو ہم نے نہیں دیا. ہاں جی. تو الٹا حساب ہونا چاہیے تھا کہ بیلنس آف ٹریڈ ہماری فیور میں ہوتا، لیکن وہ مسلسل بھارت کی فیور میں جا رہا ہے. اور یہاں پہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں نا کہ وہ لوگ وہ ہیں جو کہ اپنی انڈسٹریز اپنا پیسہ کمانا ہے انہوں نے. ابھی بھی ٹریڈ تو ہو رہا ہے واحد دبئی، چیزیں آ رہی ہیں بھارت سے، ٹھیک ہے وہ تھوڑا سا ایکسپینسو پڑ جاتا ہے، لیکن جو لوگ چیزیں منگوانا چاہتے ہیں بھارت سے وہ منگوا ہی رہے ہیں. جی. اور اب غریب عوام کو وہ چوس بھی رہے ہیں. لیکن اور صرف یہ انڈسٹریلسٹ نہیں ہیں، بلکہ میں خود ذاتی طور پہ نام لیے بغیر یہ کہوں گا آپ کو کہ پاکستان میں ایک ایجوکیشن ایک سسٹم ہے، ایک ادارہ ہے جو کہ چاہتا ہے کہ بھارت میں، بلکہ بھارت سے انیشل گفتگو ہو بھی چکی تھی 2019 سے پہلے، کہ وہاں پہ جو پاکستان میں پرائیویٹ یہ ایجوکیشن سسٹم ہے اس کو بھارت بھی لے جایا جائے. مطلب اور ان کے انٹرسٹ ہیں، اور جو اس وقت بیانیہ یہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اس ساری چیزوں سے بھی منسلک بھی ہیں. صحیح. مطلب میں دیکھ رہا ہوں کہ جو لوگ یہ بیانیہ بنا رہے ہیں وہ اس ایجوکیشن ادارے کے ساتھ بھی ہیں، وہ جو اکنامک کارپوریشنز ہیں، اکنامک جو کمپنیز ہیں ان کے ساتھ یہ منسلک ہیں. تو ان کو تو یہ سوٹ کرتا ہے نا کہ وہ اس قسم کی بات کریں کہ پاکستان کی اقتصادی جو خوشحالی ہے، ترقی ہے، وہ بھارت کے ساتھ تجارت میں اور بھارت کے ساتھ اقتصادی تعلقات میں اس کا انحصار ہے. صحیح. پہلے تو یہ بیانیہ اس کی روٹس ہی جو بات یہ کرتے ہیں غلط ہے بالکل. پاکستان کے اگر اقتصادی حالات اگر ہیں تو اس کی بنیادی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے بھارت کے ساتھ تجارت نہیں ہے یا بھارت کے ساتھ اقتصادی تعلقات نہیں ہیں. اس کے جو معاملات ہیں ہمارے انٹرنل ہیں بنیادی طور پہ. ہماری گورننس کے ایشوز ہیں، کنٹینیوٹی نہیں ہے ہماری اکنامک پالیسیز میں، پھر کسی حد تک لا اینڈ آرڈر سچویشن بھی ہے. اگر فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں آتی تو وہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے نا. True. اگر بھارت میں ایف ڈی آئی آ رہی ہے 30 سے 40 بلین ڈالر ہر سال، تو پاکستان میں 2 بلین ڈالر بھی نہیں آتی. تو اس میں بھارت کا کیا معاملہ ہے اس میں؟ ہم نے گزشتہ روز بھی ڈسکس کیا تھا کہ ہماری مسائل یہ نہیں ہیں کہ بھارت کے ساتھ تجارت ہو، ہمارے مسائل یہ ہیں کہ ایف ڈی آئی آئے، جی. ہمارے تجارت بڑھے، ہمارا ایکسپورٹس ڈائیورسیفائی ہو، ہم نئی نئی مارکیٹس ڈھونڈیں. بھارت کے ساتھ اگر ہم نے تجارت کی تو بھارت تو وہی چیزیں پروڈیوس کرتا ہے جو مور اور لیس ہم بھی کرتے ہیں. جی. ٹھیک ہے ہمیں کچھ مشینری بھارت سے مل سکتی ہے، کچھ شوگر پلانٹس ہم چائنا کی بجائے، تو ہم چائنا سے کیوں نہ کریں؟ اگر ہم نے اب ہمارا جو سی پیک ہے، جو کوریڈور ہم بنا رہے ہیں، تو اس میں کیا فرق پڑتا ہے ہم بھارت سے واگا کے تھرو کریں یا چین کے ساتھ شنجیانگ سے کریں؟ ہمیں کوئی فرق تو نہیں پڑتا. اب ٹھیک ہے تھوڑا سا فاصلہ زیادہ ہے، لیکن یہاں بھی دیکھیں جو پلانٹس اگر آتے ہیں تو امرتسر سے آ کے جاتے ہیں، لیکن امرتسر میں تو نہیں بنتے نا سارے، یا اتاری میں تو نہیں ہوتے، وہ تو پتہ نہیں بھارت کے کس شہر سے آتے ہیں. سوال یہ پھر ایک غلط میں سمجھتا ہوں نیریٹو ہے، اور یہ ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں جو اس قسم کا نیریٹو پروموٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ
بالکل ایک لغو سی بات ہے کہ جی پاکستان کے اقتصادی حالات بڑے اچھے ہو جائیں گے اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. اس میں قطعاً کوئی صداقت نہیں ہے اور یہ صرف اور صرف اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے بات کی جاتی ہے. اور یہ وہ لوگ بات کر رہے ہیں جو کہ کشمیر سے جن کا کوئی تعلق نہیں ہے. بالکل کشمیر کو وہ سمجھتے ہیں کہ بس چھوڑ دیجئے, بیک برنر پہ ڈال دیجئے. کچھ تھوڑا سا وہ ایران سے سیکھ لیجئے نا. ایران نے دیکھیے اصولوں پہ تو سودا بازی نہیں کی نا. بالکل کچھ ہم میں کیا قیامت آ گئی ہے, ہم کوئی ایک اصول پہ نہیں کھڑے ہو سکتے. مطلب آپ نے پہلے بھی اس اصول کی دھجیاں اڑائیں جو پوزیشن آپ نے لی 5 اگست 2019 کو, کہ آپ نے کہا تھا کہ ہم کوئی بات چیت نہیں کریں گے بھارت کے ساتھ جب تک کہ یہ اسٹیٹس کو اس کو اینٹی نہیں ہوتا. جو 4 اگست 2019 کی صورتحال پیدا نہیں ہوتی ہیں بھارت, لیکن آپ نے پھر بیک چینل پہ ان کے ساتھ گفتگو شروع کر دی, مذاکرات بھی شروع کر دی, اور 25 فروری 2021 کو آپ نے ان کے ساتھ لائن آف کنٹرول پہ سیز فائر ایگریمنٹ بھی کر لیا. یہی وہ چیزیں ہیں جو آپ کے ایک اصولی مواقف کو کمزور کرتی ہیں جی. اور یہ ہوا ہمارے ساتھ. ایران سے کچھ تو سیکھیے یار. ایران ایک 2 ایٹمی طاقتوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور انہوں نے مطلب کتنے لوگ 3000 سے زائد لوگ شہید ہو گئے ایران میں. اکانومی کو $300 بلین کو نقصان ہو گیا, اور ابھی بھی وہ سینکشنز مطلب آپ دیکھیے ہارموز پہ انہوں نے بلاکیڈ لگا دیا ایرانین پورٹس پہ امریکہ نے, لیکن وہ ٹس سے بس نہیں ہو رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اور قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. آپ ایٹمی قوت ہیں, بھارت بھی ایٹمی قوت ہے. آپ نے مئی کے مہینے میں ان کو صحیح چھٹی مطلب کیا جو ان کا حشر کیا بھارت کا, لیکن پھر بھی آپ ڈائیلاگ کی باتیں کرتے ہیں, آپ اکنامک ریلیشنز کی باتیں کر رہے ہیں, سی بی ایمز کی باتیں. چلیے اگر آپ نے اتنا بہت کرنا بھی ہے, پہلے تو بھارت سے آپ یہ ڈیمانڈ کریں نا کہ جو پلوامہ کے واقعے کے بعد 14 فروری 2019 کو, اس کے بعد بھارت نے ہمارا موسٹ فیورڈ نیشن اسٹیٹس جو وڈرا کر لیا تھا, پہلے اس کو بحال کریں, یک طرفہ طور پہ بحال کریں نا جی. پھر ہم دیکھتے ہیں بھارت کتنا انٹرسٹڈ ہے. بالکل ایسا ہی ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ بھارت سے آپ کہیے کہ اس سے پہلے کہ ہم آپ سے مذاکرات کریں, ہماری تجارت ڈائریکٹ واگا کے ذریعے ہو, آپ یہ جو کشمیر ریلیٹڈ سی بی ایمز ہیں ان کو بحال کیجئے. یعنی کہ جو اکراس ایل او سی ٹریڈ ہے اور ٹورزم ہے اس کو آپ بحال کیجئے. پھر آپ یہ بھی فیصلہ کر لیجئے کہ آپ نے بھارت کو جو اوور لینڈ جو ایکسیس ہے افغانستان وہ دینی ہے کہ نہیں دینی. آپ باتیں تو کرتے ہیں نا انٹیگریشن کی, اکنامک یہ ہو جائے وہ ہو جانا چاہیے. بھارت جو اس وقت آپ کو افغانستان کے ذریعے ڈی اسٹیبلائز کر رہا ہے, آپ کو عدم استحکام کا شکار کرنے کی کوشش کر رہا ہے, تو کیا اس ساری سچویشن میں ہم بس آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں اور بھارت کو فیسیلیٹیٹ کرنا شروع کر دیں؟ مطلب ریڈیکولس. مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ لوگ یہ باتیں کرتے کس طرح ہیں. لیکن کیا کریں کہ جو ان کے جو اپنے ذاتی مفادات ہیں بالکل وہ مقدم ہیں نیشنل انٹرسٹ سے. ٹرو. ہر کوئی یہاں اپنی جیبیں بھرنے کے چکروں میں ہے, اپنی تجوریاں بھرنے کے چکروں میں ہے, اور پاکستان نے جو ایک اصولی موقف لیا ہوا ہے اس کو مزید پہلے ہی کمزور ہو چکا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اس کو مزید کمزور کرنا چاہتے ہیں. یہی بات یاد رہے, ہر وقت ہم مذاکرات کی باتیں کرتے رہتے ہیں. بھارت گھاس بھی نہیں ڈال رہا آپ کو. وہ بیک چینل اب ایک وہ ٹریک 2 شروع کیا ہوا ہے جی, وہ کس کھاتے میں شروع کیا ہوا ہے آپ نے؟ مطلب میں اس کو بھی سمجھ نہیں پاتا. جب تک آپ ایک اصولی موقف پہ قائم نہیں رہیں گے نا, آپ دنیا کو بھی آپ دنیا کے سامنے کریڈیبل نظر نہیں آئیں گے. جب آپ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں تو یہ آپ کے جو اصولی جو اسٹانس ہے اس کو نقصان پہنچاتی ہے. لیکن یہاں کسی کو فکر نہیں ہے. لوگ اپنے جنکٹس کر لیتے ہیں, وہ اپنے سیر سور کر کے آ جاتے ہیں اور مزے کر کے واپس, اور پھر آ کے وہی فضول سی ریکمنڈیشنز دے دیتے ہیں کہ جی یہ سی بی ایمز ہونے چاہیے, تجارت کھلنی چاہیے, یہ ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے. خدا کا خوف کریں یار. پاکستان ایک بڑا زبردست ملک ہے, اس کو اس طرح نہیں کریں پلیز. کچھ تھوڑی بہت ہماری عزت رہنے دیں. بھارت کو ڈیل کرنے کا طریقہ ہمیں آنا چاہیے جو کہ ان لوگوں کو نہیں آتا. بالکل ویکر اینڈ پہ سارے ہمیشہ جو بات ہیں کی جاتی ہے, اپولوجیٹک ہیں. یہ سارے لوگ جتنے بھی انوالوڈ ہیں ٹریک 2 میں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھارت کے ساتھ کس طرح ڈیل کرنا ہے. میں تو یہاں تک بھی کہتا ہوں. صحیح. اور ان لوگوں کو آپ نے انوالو کیا ہوا جن کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں بھارت کے ساتھ, بالکل, تو انہوں نے کیا ہمیں ڈیلیور کر کے دینا ہے. تو تھوڑا بہت اس پہ سوچیں.
یہ کوئی یہ جو نیریٹو ہے اس کے پیچھے صرف اور صرف ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. پاکستان کا بھلا اگر یہ لوگ چاہتے تو آج پاکستان کہاں سے کہاں ہوتا. پاکستان کی معاملہ بھارت نہیں ہے, ہمارا کوئی ایشو بھارت نہیں ہے, سچی بات ہے. بالکل. ہمارے اگر تجارت, ہمارے جو اقتصادی ایشوز کی بات ہے, وہ جب تک آپ اندر اپنے معاملات ٹھیک نہیں کریں گے. بھارت کے ساتھ تعلقات ہمارے پہلے بھی تھے, پہلے بھی دیکھیں نا 65 میں ہم نے جنگ لڑی, 65 ہمارے تو اقتصادی حالات بھارت سے بہت آگے تھے, ہم تو بہت بہتر تھے. بلکہ 80 سے بھی آپ دیکھ لیجئے تو بھارت کہاں تھا اور ہم کہاں تھے. تو یہ بھارت وجہ نہیں ہے ہمارے, یہ ہم خود ہی وجہ ہیں. خود ہی وجہ ہے. صحیح. اسی کے ساتھ ہی آج کے ڈیسائفر ود عبدالباسط کا وقت یہاں ختم ہو گیا ہے. اپنے ناظرین سے لیں گے اجازت. اللہ حافظ.